Muhammad Ghori, and the establishment of the Delhi Sultanate by Qutbuddin Aibak in 1206 AD. So this was the initial, very initial time period जब यहाँ पे एक और नेशनैलिटी के लोग या एक और लोग आके बसे और उन लोगों ने आके यहाँ पे हुकूमत शुरू की. तो उन लोगों की एक रिच 7 सेंचुरीज लंबी लीगल हिस्ट्री मौजूद है जो इनिशियली मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक से इनिशिएट हुई, और उससे इनिशिएट होते हुए वो अपने ज़ैनत पे पहुंच गई जब मुगल पीरियड आया. जब मुगल पीरियड आया तो हमने देखा कि डिफरेंट फरमान निकले, जिसमें सबसे पॉपुलर जो था वो फतवा आलमगीरी था, जो बेसिकली एक जूरिस्प्रूडेंस था और एक लीगल कोड था. इंटरेस्टिंगली इनफ फतवा आलमगीरी जो है इसको बेसिकली इसके दो पार्ट्स थे. एक ऐसा पार्ट था जो मुसलमान सब्जेक्ट्स अंडर द मुगल रूल उनके लिए था, और एक फतवा हिंदुआ भी था. इसको फतवा हिंदिया भी कहते हैं. ये भी बेसिकली आलमगीर के दौर में ही इसको भी फॉर्मुलेट किया गया, और ये नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स के लिए एक जूरिस्प्रूडेंस थी और एक पूरा लीगल सेटअप मौजूद था. और ये मुगल दौर में अपने ज़ैनत पे पहुंचा, यानी कि अपने अपने दौरे कमाल पे पहुंचा ये लीगल सिस्टम, और फिर ग्रेजुअली अराइवल ऑफ द ब्रिटिश के साथ ये खत्म हो गया. लेकिन ये आउट ऑफ द ब्लू खत्म नहीं हुआ, या ये अंडा बिल्कुल इस तरह नहीं टूट गया. हम ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि जिस डॉक्यूमेंट के जरिए ब्रिटिश ने आके ट्रेड शुरू की सब कॉन्टिनेंट में, बेसिकली वो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स थे. वो चार्टर्स जो थे, वो मोनोपोली के डॉक्यूमेंट्स जो थे, वो लीगल डॉक्यूमेंट्स थे. हैड देयर नॉट बीन दोस डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ पे अंग्रेज को तिजारत ना करने दी जाती, उनको रोक दिया जाता उनका चार्टर, उनको यहाँ से किसी किस्म की कोई ट्रेड करने की इजाजत ना मिलती. तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब ब्रिटिश यहाँ पे पहली दफा आए भी थे तो वो बेसिकली एक इजाजतनामे के थ्रू उनको यहाँ पे ट्रेड करने की इजाजत दी गई थी. ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ देम हैविंग दैट ट्रेड एग्रीमेंट, तो इससे ये तो बात फौरन ही दरवाजे से बाहर निकल गई कि ये जो सब कॉन्टिनेंट था, और सब कॉन्टिनेंट में जो खिता हमारा खिता था, इस खिते में कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था. इट मीन्स के वेरी वेल लॉ यहाँ पे एग्जिस्ट करता था, और उसी लॉ के तहत यहाँ पे एक चार्टर बनाया गया, और उस चार्टर के जरिए एक फरमान के जरिए ब्रिटिश को अलाउ किया गया ट्रेड करने के लिए. उसके बाद हम देखते हैं कि जी जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन जो थी प्री कॉलोनियल लॉ की, वो क्या थी. अभी हम इसको अगर इस तरह इनिशिएट करें या इसको इस तरह शुरू करें कि हम फतवा आलमगीरी जो वो जूरिस्प्रूडेंस थी जो मुसलमानों के लिए खास थी, उसके थ्रू अगर देखना शुरू करें तो देखें 4 पिलर्स ऑफ फिक्ह जो है इस्लामिक लॉ के अंदर, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, वो अभी से नहीं, या मुगल दौर से नहीं, या मुगल दौर से पहले दिल्ली सल्तनत के दौर से नहीं, बल्कि वो सिंस आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हदीस का जखीरा मुरतब होना शुरू हुआ तो ग्रेजुअली जूरिस्प्रूडेंस मुरतब होना शुरू हो गया, और 4 आइमा ने अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के जरिए 4 स्कूल्स जो थे जूरिस्प्रूडेंस के, इनको डेवलप किया. और ये जूरिस्प्रूडेंस के असूल जो थे बेसिकली ये लॉ मेकिंग ही थी, ये लेजिस्ट वर्क ही था. अब एक जो फिक्ही काम जो था वो बेसिकली कानून साजी ही थी. फर्क ये था कि ये कानून साजी सिर्फ रिजर्व थी उन लोगों के लिए जो लोग साहिब राय थे, और ये कानून साजी का इख्तियार कभी पब्लिक डोमेन में उस तरह गया नहीं. और मजे की बात यह है कि जो बेसिकली स्टैट्यूट मेकिंग है वो किसी भी टाइम पे, इवन इवन बरतानी पार्लिमानी निज़ाम में भी लेमैन के पास उसको असेंट का या उसको डिसेंट का इख्तियार नहीं दिया गया. वो वहां पे भी उनके जो जकीन लीगल दिमाग है उन्हीं का काम है. यानी कि आप इस तरह देखिए कि कोई पीनल कोड जो है वो कभी उसको एज अ पॉलिसी पेपर इलेक्शन की कैंपेन के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, और ना ही कभी किया जाएगा. हाँ, ये मुमकिन है कि उस चीदा चीदा निकात के ऊपर डिप्लोमेसी हो सकती है, सियासत हो सकती है, लेकिन एक्ट्स हमेशा फुकाहा ही तरतीब देते रहे. और हमने देखा कि हमारे इस्लामिक ट्रेडिशन में 4 आइमा ने
4 جورسپروڈنس ترتیب دیے. یہ 4 جورسپروڈنس بیسکلی ایک لمبی چوڑی ایولیوشن، ہزاروں سال کی ایولیوشن کے بعد اس ٹائم تک پہنچ گئے جس ٹائم تک آگے سے برٹش ٹیک اوور کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رچ فلاسفیکل فاؤنڈیشن موجود تھی ہماری ایک لیگل سیٹ اپ کی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے لیگل سیٹ اپ کے اندر انیشلی بالکل شروع کے اندر اس کے سورسز کیا بنیں گے. تو اس کے سورسز وہی قرآن، سننا، پروفیٹک ٹریڈیشن جس میں آ جائے گا، اجماع جس میں کنسنسس آ جائے گا، اینڈ قیاس جس سے اینالوجیکل ریزننگ کہتے ہیں، یہ آ جائیں گے. تو یہ ہو گئے ہمارے پرائمری جو تھے ٹولز جن کے ذریعے ہم اپنے لیگل معاملات کو ترتیب دیتے ہیں، ان کے لیے لا میکنگ کرتے ہیں. تو لا ہم انیشلی تو ڈیفینیٹلی قرآن سے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم سننا سے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اجماع سے، اینڈ پھر اس کے بعد قیاس سے. اور نارملی یہ سارے ٹولز جو ہیں وہ فقہا اپلائی کرتے ہیں اور وہ بیسکلی لا میکنگ کرتے ہیں. تو وی کین ویری ویل سے کہ ہمارے پاس یہ ٹولز فرام دا ویری بگننگ آف آر سیویلائزیشن ایگزسٹ کرتے تھے. اور انٹرسٹنگلی انف ہماری سیویلائزیشن وہ سیویلائزیشن ہے جس میں وہ کسی بھی زبر زیر پیش کے بغیر ابھی تک اپنے ڈسکورس میں ایگزسٹ کرتے ہیں. باقی ہم دیکھیں کہ ہر جگہ ایک ایسی ایولیوشن آئی کہ جس ایولیوشن نے جدھر جو اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہاں سے موجودہ ایولیوشن کے پوائنٹ تک چیزوں کو ڈی فیس کر دیا، جو ہمارے کیس میں ابھی تک اس طرح ہوئی نہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فلیکسیبلٹی آف سیکنڈری سورسز بھی ہمارے ہاں ایگزسٹ کرتی ہے. اور جو یہ فلیکسیبلٹی ہے سیکنڈری سورسز کے اندر، یہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہو جاتی ہے جب ہم ایسی قانون سازی کی بات کرتے ہیں جو قانون سازی بہت زیادہ پیپل اسپیسیفک ہو، اور جس میں ہم لوگوں کے لیے ایگزاسٹ والو، لوگوں کی سوچ کے ایگزاسٹ والو یا ان کے متحرک ہونے کے ایگزاسٹ والو جہاں پلیس کریں تھرو دس فلیکسیبلٹی ان دا سیکنڈری سورسز آف لا میکنگ. اس کو آپ اس طرح بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ اگر اپنے ذہن میں ریگرجیٹیٹ کریں کہ جب اورنگزیب نے ایک فتویٰ عالمگیریہ نکالا تو اس نے ایک نان مسلم سبجیکٹس کے لیے بھی علیحدہ سے فتویٰ نکالا. تو دیٹ واز بیسکلی دس فلیکسیبلٹی ان دا سیکنڈری سورسز آف لا میکنگ. To stay relevant to the diverse subcontinent, judges utilized عرف. یہ میں بات کروں اسی مغل دور کی، اور خاص طور پر اس ٹائم فریم کی جب اورنگزیب فتویٰ عالمگیریہ نکال رہا تھا اور مسلم رول کے اندر مسلم لا میکنگ جو تھی اپنے ذہن میں پہنچ چکی تھی. تو جو ججز جو تھے انہوں نے لوکل کسٹمز کو یوٹیلائز کیا تاکہ وہ میسز کو ان کی خواہشات کی بنیاد پر، ان کے کسٹمز کی بنیاد کے اوپر، اور جیسا کہ ایک ایگیلیٹیرین سوسائٹی کا نقشہ ان کے ذہن میں موجود ہے اس کے مطابق جج کر سکیں. تو یہ تھا بیسکلی کانسیپٹ آف عرف، یعنی کہ جو عرف عام میں ایک قانون مروجہ ہے اس قانون کے مطابق چیزوں کو جج کرنا تاکہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر قانون کا جو کانسیپٹ موجود ہے اس کو دوام بخشا جا سکے. دوسرا کانسیپٹ جو ایک اوور آرچنگ کانسیپٹ ہے ہماری اسلامک لیگل ٹریڈیشن میں، اس کو کہتے ہیں مصالحت کا کانسیپٹ، یا اسے مصالحہ عربی میں کہیں گے. اس کی ایک پور ٹرانسلیشن یہ ہو سکتی ہے پبلک انٹرسٹ. اور اس پبلک انٹرسٹ کی جو ٹرانسلیشن ہے، اس کو میں نے پور ٹرانسلیشن اس لیے کہا کیونکہ جب ہم لیگل ریسرچ کرتے ہیں اس ٹائم فریم کی، مغل ٹائم فریم پہ یا پری کولونیل لیگل سٹرکچرز کے اوپر، تو اس کے اندر جب مصالحہ کا کانسیپٹ ڈسکس ہوتا ہے تو اس کو عام طور پہ انٹرنیٹ جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ کے ساتھ ٹرانسلیٹ کرتا ہے، جبکہ یہ مصالحہ کا کانسیپٹ پبلک انٹرسٹ کے کانسیپٹ سے قطعی مختلف ہے. مصالحہ کا کانسیپٹ اٹ از مور اکن ٹو دا بیسٹ ججمنٹ فار دا گڈ آف دا پیپل. اس کو آپ اس طرح تو لے سکتے ہیں لیکن آپ میئرلی پیپل انٹرسٹ نہیں لے سکتے اس کو، یا پبلک انٹرسٹ نہیں لے سکتے. تو مصالحت جو تھا یہ ایک اوور آرچنگ کانسیپٹ تھا، کانسیپٹ ہے اسلامک جورسپروڈنس کے اندر. فار ایگزامپل دس از اے ویل نون اسلامک پرنسپل کہ اگر ایک جگہ قحط سالی ہو جائے تو چوری کی سزا کے اوپر عمل درآمد روک دیا جاتا ہے.
اگر کسی جگہ اسی طرح کی کوئی اور سچویشن برآمد ہو جائے، جیسے کہ ابن تیمیہ کے فتاوے موجود ہیں کہ جب ایک نو مسلم کی جماعت ایسی اسلام میں داخل ہو گئی کہ جو بھیڑیے کا گوشت کھانے کے اوپر مطلب وہ مادہ تھے اور کافی عرصے سے بھیڑیے کا گوشت کھاتے تھے، تو جو کہ ایک مطلب قابل گرفت جرم بن سکتا تھا ایک اسلامی ریاست کے انڈر، لیکن ابن تیمیہ نے بڑے ان کو جنرسلی اور میگنیمسلی ان کو ایک ٹائم لمٹ دے دی کہ آپ اس ٹائم لمٹ تک اپنی اس ہیبٹ سے چھٹکارا پا دیں. تو یہ دونوں جو ایگزامپلز میں نے آپ کو دی، یہ ایگزامپلز بیسیکلی مصالحت کے کانسیپٹ کے اندر مطلب یہ لی جا سکتی ہیں. جو جو برٹش لا جو ہم دیکھتے ہیں جو یہاں پہ مروجہ ہے، وہ بیسیکلی اس مصالحت کے اس میں مصالحت کا کانٹینٹ ہے ہی نہیں. وہ جو مصالحت کے کانسیپٹ سے بالکل ایک علیحدہ ایک کانسیپٹ ہے. یہ وہ کانسیپٹ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی انصاف کی دیوی جو ہے اس کی آنکھوں پہ پٹی پڑی ہے، کیونکہ وہ ایگیلیٹیرین لا کی پروویژن اس کا مشن ہے، لیکن وہ لوگوں کے معروضی حالات کو اپنا مدعا بناتی ہی نہیں ہے. تو یہ ایک سٹارک ڈفرنس ہے جو بڑی ایزیلی آبزرو کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل یہ کہ ایک برٹش لا جو 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 ایک برٹش ٹریڈیشن کے اندر سے ایک لا برآمد ہوگا، وہ اتنا اسٹرکٹ ہوگا کہ وہ سچویشن کو اس کے لیول پہ جا کے جج نہیں کرے گا، بلکہ وہ ہر اس سچویشن کو اپنے لا کے لیول پہ آ کے جج کرے گا. جبکہ جو ہمارا سب کانٹیننٹ کا پری ایگزسٹنگ لیگل سسٹم تھا، اس میں ہر سچویشن کو اس سچویشن کی نازکی کے اعتبار پہ جج کیا جا سکتا تھا. تو اب اپنے ذہن میں وہ بات لے کے آئیں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو میں نے بات بالکل شروع میں کی کہ ہر شخص جب اس کے اوپر کوئی نہ کوئی مسئلہ بنتا ہے یا اس کو کوئی پریشانی آتی ہے، بجائے یہ کہ وہ لبرلی اور بڑے بڑے کھلے دل کے ساتھ خندہ پیشانی وہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائے، وہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے جھجکتا ہے، وہ قانون کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو چکی ہے کہ اگر وہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائے گا تو ممکن ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے ریکوائرڈ جسٹس کے اینڈ کو میٹ ہی نہ کر پائے، یا وہ اپنا ریکوائرڈ ریلیف کبھی لے ہی نہ پائے. اور دوسری چیز اس کے ساتھ جو منسلک ہوگی وہ یہی منسلک ہوگی الٹیمیٹلی کہ جو قانون ہے وہ اس شخص کے لیے بالکل ایک نئی چیز ہے، کیونکہ یہ قانون سے نابلد ہے. اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا وہ یہ کہ ہمارے قانون کی میکسم موجود ہے کہ ناٹ نوئنگ دا لا از نو ایکسکیوز، when the fact is that 99% of us we do not know the law, and even more so many of us lawyers don't know the exact law, even more so many of the judges and justices they do not know the law as it should be known, تاکہ وہ اس زمرے میں آ سکے کہ not knowing the law is no excuse. آپ یہ دیکھیں کہ ہم آئے روز جورسڈکشن کے معاملات پہ ہمیں ایشو ہوتا ہے. ایک کورٹ کہتی ہے کہ جی یہ معاملہ لیبر کورٹ کا نہیں ہے، یہ ہائی کورٹ میں آپ جائیں، اور ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے نہیں آپ نے تو NIRC میں جانا تھا. تو قصہ مختصر یعنی کہ جورسڈکشن کے ایشوز اس لیول کے ہیں کہ ایون کورٹس کنفیوز ہیں، ججز خود کنفیوز ہیں. اور فار ایگزامپل جو بزنس سپورٹ سٹاف ہے اگر کسی بھی پرائیویٹ اینٹی کے اندر، تو بزنس سپورٹ سٹاف ورک مین ہے یا ورک مین نہیں ہے. اب اس کے ورک مین کو ڈکلیئر کرنے کے لیے NIRC اس کو اگر ورک مین ڈکلیئر کرتی ہے تو ہائی کورٹ اسے بزنس سپورٹ سٹاف کو ورک مین ڈکلیئر نہیں کرے گی. یعنی کہ یہ ایسی ایک سچویشن بن جاتی ہے اکثر اوقات جس سچویشن کے اندر بہت سارے ذہین لیگل دماغ بھی کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں. تو ان کی اس کنفیوژن کو لے کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جو یونانی یہ جو گریک اور لیٹن میکسمز جو ہمارے لا کے اندر کریپٹ کر گئی، جیسے یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ ناٹ نوئنگ دا لا از نو ایکسکیوز، یہ بالکل بے بنیاد ہیں. اور ان کا انہی میکسم سے اور انہی میکسم سے نکلی ہوئی جورسپروڈنس سے جو ججز فیصلے کرتے ہیں، ان فیصلوں سے ڈرتے ہوئے یہ کنڈیشننگ ہو گئی ہماری پبلک کی کہ ہم کورٹ کا دروازہ یا پولیس اسٹیشن کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک اشارہ تھا برٹش لا کی، برٹش کامن لا کی ریجیڈیٹی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ بیسیکلی جب ہماری پبلک ان چیزوں کو دیکھتی ہے تو وہ کس طرف کن چیزوں کی وجہ سے ڈسکریج ہو رہی ہوتی ہے.
ہم دیکھتے ہیں کہ جوڈیشل مشینری رولز اینڈ ایڈمنسٹریشن، جو میری تیسری ہیڈنگ ہے ابھی تک کی، اس کے مطابق جو جوڈیشل مشینری ایک پری کلونیل لیگل سسٹم میں موجود تھی، اور ایک جو مشینری پوسٹ کلونیل لیگل سسٹم میں موجود ہے، اور ان کے رولز کیا ہیں اور یہ کس طرح قانون کو ایڈمنسٹر کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پری کلونیل لیگل سسٹم تھا، اس میں قاضی القضاء کا ایک عہدہ موجود تھا، جس کو آپ کسی بھی اسٹیٹ کا چیف جسٹس سے تعبیر کر سکتے تھے. اور اس کے بعد ایک مفتی موجود ہوتا تھا، اور مفتی کے بعد ایک جو سٹی کے ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر آپ کہہ لیں کہ کوتوال موجود تھے. پھر مختلف ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے اوپر مختلف چودھری یا مقدم یا ملک یا یہ آپ کے ایک سٹرکچر موجود تھا. اب آپ نے ایک چیز محسوس کی ہوگی، یا میں ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ آپ اس کی طرف توجہ کریں، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پشتون کلچر میں جس طرح ایک جرگے کا کانسیپٹ موجود ہے، پنجابی کلچر کے اندر ایک پنچایت کا یا پریا کا کانسیپٹ موجود ہے. اسی طرح جو سندھی کلچر کے اندر بھی ایک پرگنا کا کانسیپٹ موجود ہے، یا ایک اکٹھ کا کانسیپٹ موجود ہے. یہ سارے کانسیپٹ جو ہمارے ہاں اب تک موجود ہیں، یہ کانسیپٹ یہ وہ سٹرکچرز ہیں جو سٹرکچرز ابھی بھی میجورٹی آف پبلک کو، جو ہماری پبلک دیہات میں رہتی ہے، یا وہ پبلک جو ہمارے کلچر سے ابھی بھی اپنی قربت رکھتی ہے، وہ بہت ساری اپنی جو لیگل کنٹروورسیز ہیں ان کو ان سٹرکچرز کے ذریعے حل کرتے ہیں. اور نہ صرف یہ سٹرکچرز کے ذریعے یہ کنٹروورسیز حل ہوتی ہیں، بلکہ یہ ایسے اچھے سے حل ہوتی ہیں کہ یہ سٹرکچرز جو ہیں یہ آج تک اپنی اہمیت برقرار کیے ہوئے ہیں. جبکہ اسی تناظر میں اگر ہم اپنے لیگل سسٹم کو دیکھیں، تو جیسا کہ میں پہلے کافی آپ کو یہ بیان کر چکا کہ ہم لوگ ابھی بھی کورٹس کا دروازہ کھٹکھٹانے سے ڈرتے ہیں. اور مطلب یہ صرف پبلک کی بات نہیں ہے، ایون اس ایز لائرز، میں نہیں چاہوں گا کہ اگر خدا نخواستہ میرا کوئی ایشو بنے تو مجھے کسی کورٹ میں جانا پڑے. تو اس لیے یہ ایک جو ایگزسٹ کرتی ہے سینس، یہ اس کے پیچھے ہم دیکھیں گے کہ یہ ان کی ایڈمنسٹریشن اور ان کے رولز کس طرح علیحدہ جدا ہو گئے. سب سے پہلے آپ قاضی القضاء کو لے لیں. قاضی القضاء ایک چیف جسٹس ہے کسی بھی اسٹیٹ کا، سوسائٹی کا پری کلونیل لیگل سیٹ اپ کے اندر. اب جو قاضی القضاء پری کلونیل لیگل سسٹم میں موجود ہے، وہ ایک بالکل علیحدہ اینٹی ہے پورے لیگل پورے پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو سسٹم سے. اس کی آپ اگزامپل اس طرح لے لیجئے کہ جب اورنگزیب نے حملہ کرنا تھا حیدرآباد پہ، تو اورنگزیب کے قاضی القضاء نے فتویٰ دے دیا کہ تم ایک اور مسلمان ریاست پہ حملہ نہیں کر سکتے، اور تمہیں یہ بلیسنگ ہماری طرف سے نہیں ملے گی. اب اورنگزیب جو تھے، انہوں نے اس فرمان کے اس لیگل ڈگری کے مقابلے میں، کیونکہ قاضی نے تو ایک فتویٰ جاری کر دیا، ایک لیگل ڈگری جاری کر دی، تو اورنگزیب نے ایک فرمان جاری کر دیا. اور اس فرمان کے ہوتے ہوئے قاضی القضاء نے اس فرمان کے مقابلے میں دوبارہ اپنا ایک فتویٰ جاری کیا، اور اس فتوے کے اندر خود ہی معزول کر دیا کہ ایک قاضی کے فتوے کی موجودگی کے اندر ایک حاکم اپنا فرمان کیسے جاری کر سکتا ہے. اور جب اس قاضی القضاء نے اپنے آپ کو خود ہی معزول کر دیا، تو جو نئے قاضی آئے انہوں نے بھی بالکل منوان پچھلے قاضی کی طرح اورنگزیب کے اس فیصلے پہ کہ ہم حیدرآباد پہ لشکر کشی کریں گے، انہوں نے بھی فتویٰ جاری کر دیا کہ آپ ایک اور مسلمان ریاست پہ آپ جو ہے وہ لشکر کشی نہیں کر سکتے. تو اس کی طرف یہ واقعہ بتانے کا اشارہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم توجہ دلا سکیں اس کانسیپٹ پہ کہ جو اسلامک قاضی کا کانسیپٹ ہے وہ بالکل ایک علیحدہ کانسیپٹ ہے، وہ ایک علیحدہ اینٹی ہے، وہ ایک علیحدہ آفس ہے. مور اور لیس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہر جگہ جوڈیشری ایک علیحدہ پلر ہی تصور ہوتا ہے، لیکن جس قدر پرو ایکٹیو اور ایک علیحدہ یہ کانسیپٹ تھا جوڈیشری کا، یا لیگل کانسیپٹ جو تھا پری کلونیل لیگل سیٹ اپ میں تھا، جو پوسٹ کلونیل لیگل سیٹ اپ تھا اس میں وہ کبھی بھی اس سے جدا ہو نہیں پایا. تو ہم اس کی طرف صرف سٹریس کرنے کے لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں
کہ جو آلٹرنیٹ مختلف اسلامک امپائرز جب ایک ٹائم پہ ایگزسٹ کرتے تھے تو یہ کامن پریکٹس تھی کہ ایک صفوی قاضی القضاء کی کہ وہ عثمانی قاضی القضاء کو کوئی رکا لکھے یا عباسی قاضی القضاء کو کوئی رکا لکھے یا سلجوقی قاضی القضاء کو کوئی رکا لکھے اور اس سے اپنا معاملہ یا اپنا مدعا ڈسکس کرے اور کسی نتیجے پہ پہنچے. یہ موسٹ آف دا ٹائم وارنگ امپائرز تھے, یعنی کہ یہ وہ امپائرز تھے جو باہم ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کے بھی مختلف قاضی اور ان کے مفتی اور ان کے جو تھے جو باقی ان کے جسٹسز تھے یہ ایک دوسرے کے ساتھ باہم رابطے میں تھے. گو کہ ان کے جو 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 ان کی پولیٹیکل سٹرکچرز جو تھے وہ برسر پیکار تھے, پھر بھی جوڈیشل سٹرکچرز جو تھے وہ کورسپونڈنس میں تھے اور ایک لیگل جورسپروڈنس اور بڑی ایک رچ لیگل جورسپروڈنس وہ ایگزسٹ کرتی تھی. اس کے برعکس جو برٹش لیگل سٹرکچرز کو پوسٹ کلونیل لے کے آئے تو بیسیکلی یہ ایک ایفرٹ تھی کہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو اس طرح ایڈمنسٹر کیا جائے کہ یہ ایک تھریٹ پوز نہ کر سکیں ایک ایسے امپیریل حکمران کو جو کسی بھی وقت اس بر صغیر میں 12,000 کی تعداد سے زیادہ نہیں رہے. یعنی کہ انگریز جو تھے وہ کسی بھی ایک ٹائم پہ سب کانٹیننٹ میں 12,000 کی تعداد سے زیادہ نہیں رہے. تو آپ اس سے ایک عددی امبیلنس کی انتہا کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یعنی کہ کسی بھی ٹائم پہ سفید چمڑی والے گورے سب کانٹیننٹ پہ 12,000 کی تعداد سے زیادہ نہیں رہے. اس کے مقابلے میں ایک لاکھوں بڑی تعداد سب کانٹیننٹ کے اندر ہم ایشینز کی موجود تھی اور ایک بڑا ایک ریئل تھریٹ ایگزسٹ کرتا تھا کہ اگر کسی ٹائم پہ کسی پوائنٹ ان ٹائم پہ کوئی مطلب کوئی غدر مچے یا کوئی دوبارہ کوئی سوچ انڈیپینڈنس کی آئے تو وہ برٹش کے لیے اس کو کنٹرول کرنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ جو لیگل سٹرکچرز ڈیولپ کیے گئے پوسٹ کلونیل ٹائم پیریڈ میں تو ان کو بیسکلی ڈیولپ کرنے کا سول پرپز یہی تھا کہ ہم ایسی سوسائٹی برآمد کریں جو سوسائٹی اپنے ماسٹرز کے لیے کلونیل ماسٹرز کے لیے کسی قسم کی کوئی تھریٹ پوز نہ کر سکے. تو ہم آگے ایکسپلور کریں گے کہ اور ہم دیکھیں گے کہ یہ واقعتاً ایسی ہی سوسائٹی بعد میں منظر عام پہ آئی جس سوسائٹی نے جو تھریٹ لیول تھا برٹش کے لیے اس کو بالکل کم سے کم کر دیا. اب سب سے امپورٹنٹ چیز جو فرق تھا ایک قاضی القضاء کے نظام میں اور ایک ایسے جسٹس کے جو برٹش لا کے انڈر ایگزسٹ کرتا تھا تو وہ تھا ایک انکوزیٹوریل جسٹس کا ماڈل اور ایک انکوزیٹوریل جسٹس کے مقابلے میں ایک 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 ایسے جسٹس کا ماڈل جس میں جج ایک اسپیکٹیٹر ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ جو قاضی القضاء کا نظام تھا یعنی کہ جو پری کلونیل لیگل سیٹ اپ تھا اس کے اندر جج جو تھا وہ اپنی ججمنٹ کے اوپر ذمہ دار تھا, یعنی کہ وہ ہی واز ریسپانسبل فار پروناؤنسنگ اے ججمنٹ. اور وہ رسپانسبلٹی اپنی لیتا کس چیز سے تھا, وہ اس سچائی کی بنیاد پہ کہ اس کے پاس یہ طاقت موجود تھی کہ وہ کسی بھی سوال کو تلاش کرنے کی قوت رکھتا تھا, یعنی کہ اس کے پاس انکویزیٹوریل پاورز موجود تھیں, یعنی کہ وہ بیسکلی انویسٹیگیٹ کر سکتا تھا. اور چونکہ وہ انویسٹیگیٹ کر سکتا تھا وہ ایک فیکٹ کو انویسٹیگیٹ کر سکتا تھا, ایک ایویڈنس کو چھان بین کر سکتا تھا. اس بنیاد پہ وہ اس کے اوپر ایک ذمہ داری بڑھ گئی کہ جب وہ ججمنٹ پروناؤنس کرے گا تو وہ ججمنٹ پروناؤنس کرے گا اس ایویڈنس کی بنیاد پہ جس کو اس نے خود پرکھ رکھا ہے, نہ کہ ایک انٹرمیڈیٹری لائر نے. جی Sorry to interrupt, but only 4 minutes are left, and I would like کہ اب ہم آپ questions تھوڑے سے لے لیں. we will continue this session in later sessions because we have only 4 minutes left. ٹھیک ہے اب کوشچنز کر لیں کیونکہ اس کو پھر میں کنٹینیو کر لوں گا, میں بھی میں خود سے بھی کوئی اس کو پوسٹ کر دوں گا, تو I'm open for questions. Sir, I'm really sorry. We can continue this tomorrow or in a later session whenever it is feasible for you because we have only time constraint of 40 minutes. That's why. Sure, no worries. I'm open to questions if anybody wants to ask anything. Thank you so much, sir. Anyone, please raise your hands if you have questions.
I believe no one has any question, but sir, I do have one question. You have talked about जी आप जी आपने हिस्ट्री आपने स्टार्ट किया ब्रिटिश एरा से एंड देन हाउ दे केम इनटू सब कॉन्टिनेंट, और आपने ये बात की कि हम कोर्ट से किस क्यों भागते हैं, लेकिन और बीच में आपने ये दो तीन बातें की कि जो लैटिन टर्मिनोलॉजीज हैं उसके जो आइडियाज आए, फॉर इंस्टेंस आपने जिक्र किया कि एक आया कि इफ यू डोंट नो द लॉ इट डजंट मैटर। तो आई वांट टू आस्क कि व्हाई इज दैट, जबकि एज पर माय अंडरस्टैंडिंग या माय करंट नॉलेज आई वुड से इस्लाम में ये है कि अगर आप किसी चीज के बारे में इग्नोरेंट हो, अगर आपको उस चीज का नहीं पता, दैट इज नॉट सिंफुल फॉर यू एंड बट इट इज गोइंग अगेंस्ट ये दो स्कूल ऑफ थॉट बहुत डिफरेंट नहीं जा रहे? अगर आप कहते हैं कि ये गलत था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली जो ब्रिटिश कॉमन लॉ के अंदर ये जो मैक्सिम है कि नॉट नोइंग द लॉ इज नो एक्सक्यूज, इसके पीछे जो इस बात के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सिंस लॉ इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली लॉ पता हो, क्योंकि लॉ तो कॉमन सेंस पे बेस करता है। तो वो जो मैक्सिम है नॉट नोइंग द लॉ इज नो एक्सक्यूज, उसके पीछे ये एक सोच एग्जिस्ट करती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इनफ ये इतनी अहमकाना बात हो जाती है कई के ऊपर कि अब आपके जो एफबीआर एक साल में सैकड़ों एसआरओ निकालता है, हम्म। और ये सैकड़ों एसआरओ अपनी अपनी बुनत के अंदर इनमें इतना ही फर्क होता है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल एक एसआरओ जो 2025 अप्रैल में आया, उस एसआरओ ने वो तमाम गाड़ियां जो फॉल्स कैविटीज में स्मगल्ड गुड्स लेके जाती थी, उन गाड़ियों से रोक हटा के उन तमाम गाड़ियों को भी काबिल कॉन्फिस्केशन कर दिया जिनमें कोई फॉल्स कैविटी थी ही नहीं। हम्म। अब इतनी बारीक सी चेंजिंग को जो एक स्टेचूटरी चेंजिंग कर दिया आपने एक एसआरओ के थ्रू, one should be legally allowed to claim that